अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इससे पहले एपिसोड में आपको ये बता दिया गया था ईमान के ताल्लुक से जो बहस चल रही थी। इससे पहले एपिसोड में आपको ये बात बता दी गई थी कि नफ्से ईमान और ईमान कामिल में फ़र्क क्या है। उसके बाद आपको आज जो बताया जाएगा, आज ये बताया जाएगा कि ईमान के लिए जो शर्त है सिर्फ जानना नहीं बल्कि उसको मानना ज़रूरी है। उसी ताल्लुक से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने बहस की जाएगी कि ईमान क्या है। ये चलती आ रही है गुफ्तगू। तो आज आपको ये बात बताता चलूँ कि अल्लामा बदरुद्दीन आइनी अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी किताब में लिखते हैं उम्दतुल कारी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 104 और 105 में कि ईमान की तारीफ़ में जो बयान की गई है कि तस्दीक, ईमान की तारीफ़ में एक इकरार बिल लिसान है, एक तस्दीक बिल क़ल्ब है। तो ईमान की तारीफ़ में जो तस्दीक बिल क़ल्ब बयान की गई, यानी ये जो कहा गया है कि दिल से मानना, तो ये मुअतबर है कि उससे मुराद क्या हो, इल्म मारफत और जानना नहीं है। बस सिर्फ जानना नहीं बल्कि उससे मुराद अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करना है। सिर्फ जानते तो सब हैं, लेकिन तस्लीम जानने के बाद करना, ये ईमान कहलाता है। तस्लीम करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावे नबूवत है उसको तस्दीक करने का नाम क्या है? ईमान है। और आपको मुखबिर सादिक मानना, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मानना कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सच्ची खबर देकर भेजा। ये मानना, सिर्फ जानना नहीं। क्योंकि आप अगर सिर्फ जानने का कौल करेंगे तो बास कुफार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को जानते थे, यानी ये जानते थे कि ये अल्लाह के रसूल हैं, ये जानते थे, लेकिन क्या है, मानते नहीं थे। तो वो लोग क्या है, काफिर थे, मोमिन नहीं थे। तो मतलब ये हुआ कि ईमान जो है वो असल क्या है ईमान में, वो जानना नहीं है बल्कि मानना है। और इसकी दलील कलाम मुक़द्दस की आयत करीमा से भी है, जैसे कि सूरह बकरा आयत नंबर 46 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया क्या कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों को हमने किताब दी, जिन लोगों को हमने किताब दी, किनको अल्लाह ने किताब दी? अंबिया किराम। जिन लोगों को हमने किताब दी वो उस नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं। अब नबी को पहचानते थे लेकिन क्या है, मानते नहीं। तो अब ये है कि पहचानना और मानना दोनों अलग अलग हुआ। हम किसी चीज को जान रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं तो हमें काफिर नहीं कहा जाएगा। जब तक हम उनको मान नहीं ले तो काफिर कहा जाएगा। और नीज अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हिकायत की। उन्होंने फिरौन से फरमाया, क्या फरमाया? सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाला लक़द अलिमतु मा अनज़ला हाउलाए इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्द बसाइरु इन्नी लअज़ुन्नुका या फिरौन मसबूरा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा ने फरमाया, यकीनन तू जानता है कि उन चमकती हुई निशानियों को आसमानों और जमीनों के रब ने ही उतारा है जो आंखें खोलने वाली हैं। और ए फिरौन, मैं गुमान करता हूं कि तू हलाक होने वाला है। तो ये जो आयत करीमा मैंने दोनों पढ़ी, तो इससे मालूम हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रिसालत का कुफ्फार और फिरौन को इल्म था, लेकिन इल्म होने के बावजूद उनको मानते नहीं थे कि ये अल्लाह के नबी हैं। तो अब ईमान के लिए शर्त क्या हुआ? मानना, जानना नहीं। अगर सिर्फ जानना शर्त होता तो कुफ्फार मक्का का वजूद ही नहीं होता, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए और मक्का वालों ने तमाम रसूलुल्लाह ने इज़ाम को जाना। ये भी जानते थे कि ये अब्दुल्ला के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, नूर नाजिल हो रहा है, चल रहे हैं तो तरह तरह की निशानियां जाहिर हो रही है। ये लोग जानते थे लेकिन मानने के लिए नहीं मानते थे। तो अब ईमान के लिए जानना जरूरी नहीं बल्कि मानना जरूरी है। इसी बुनियाद पर जो तस्दीक बिल क़ल्ब का एक जो कहा गया है ईमान की तारीफ में, तो वो तस्दीक बिल क़ल्ब से मुराद यही है कि ईमान सिर्फ जानने का नाम नहीं है बल्कि उसको मानने और उसको तस्दीक करने का नाम है। और तस्दीक उसी से हुआ करती है कि चाहे अपने पूरे जिस्म से आप उस तस्दीक की रहनुमाई करें, जबान से रहनुमाई करें, हाथ से रहनुमाई करें। मतलब यह है कि हम, एक तो चीज ये होती है कि हम जान भी लिए या हम मान भी लिए। तो अब जानने और मानने के लिए लोगों को हम कैसे एहसास दिलाना कि हम जानते भी हैं और मानते भी हैं, कैसे एहसास दिलाना? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। तो ये क्या है? मानने का एक तरीका है कि यानी आप अगर नमाज पढ़ेंगे
تو لوگ آپ کو کہیں گے نہیں یہ ایمان والا جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، اگر نہ مانتا تو نماز نہ پڑھتا، اگر نہ مانتا تو روزہ نہ رکھتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے، یعنی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اچھے کام کرنا، بڑوں کی تعظیم کرنا، چھوٹوں پہ رحم کرنا، گناہوں سے محفوظ رہنا، یہ ماننے کی ایک پہچان ہے، یعنی ماننے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم جب یہ سب کام کریں گے تو دوسرے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایمان کو جاننے اور مانتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایمان کو یہ نہ مانتا تو یہ نہ نماز پڑھتا، نہ یہ روزہ رکھتا، بلکہ یہ گناہوں میں ملوث ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام۔ اور ایک چیز یہ بتائی گئی کہ اب جو بعض احادیثوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیث قرآن پاک سورہ انفال آیت نمبر 2 میں کیا فرمایا، وَإِذَا طَلَعْتَ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُ ایمانا، یعنی اور جب ان پر اللہ کی آیت پڑھی جائے، بولیت جب ان پر اللہ کی آیت پڑھی جائے تو ان کے ایمان کو اور زیادہ کرے۔ تو اب بہت ساری چیزیں ایسی ہے جس سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان زیادہ اور کم کیسے ہوتا ہے۔ ایمان تو ایمان ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ایمان زیادہ اور کم کیسے ہوتا ہے۔ یہ آیت پڑھی اور حدیث پاک امام بخاری نے فرمایا اپنی کتاب بخاری شریف صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 6 میں کیا ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 60 اور کچھ حصے ہیں، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور ایسی ہی بہت ساری احادیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری شریف میں ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو ان احادیث سے اور ان آیت کریمہ سے یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے نا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس حدیث سے۔ تو اب جب اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ عمل جو ہے، عمل یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے یہ عمل، بعض علماء کرام نے جو فرمایا ہے۔ اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اگر عمل کم ہوں گے تو ایمان کم ہو جائے گا، اگر عمل زیادہ ہوں گے تو ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو چیز ہم نے بتایا تو ان آیتوں پر کیا ہے، جہاں پر یہ جو حدیث کریمہ اور آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے، آیت کریمہ اور حدیث کریمہ جو پڑھی گئی ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو اب اس سے کیا مراد لیا جائے؟ بہت سارے لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ حدیث پڑھتے ہیں اور آ کر کے سوالات کرتے ہیں کہ آخر اس سے کیا مراد لیا جائے۔ تو علماء کرام نے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفس ایمان جو ہوا کرتا ہے، نفس ایمان یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عقیدہ جو ہے، دل اور زبان سے اقرار، یہ جو نفس ایمان ہے اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ ایک چیز ہاں، البتہ یہ جو احادیث کریمہ میں نے پیش کی اور قرآن کی جو آیت میں نے پیش کی، تو وہاں پر جو مراد ہے ایمان میں کمی اور زیادتی کی، وہ ایمان کامل مراد ہے، ایمان کامل مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایمان والا بندہ جس کے پاس ایمان کامل ہوا کرتا ہے، ایمان والا بندہ ایمان کامل ہوا کرتا ہے، تو اب وہ گناہوں کی طرف ملوث نہیں ہوگا، وہ اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف اور رسول اللہ کا خوف ہوگا، اس کے دل میں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت ہوگی۔ کیونکہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے، صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے، اب ذرا بتائیے جب محفل میں بیٹھتے تو آقا کا چہرہ صحابہ کے سامنے رہا کرتا، تو آقا کا چہرہ دیکھ کر ان کے ایمان میں اور تقویت ملتی تھی اور بڑھاوا ملتا تھا۔ حالانکہ اب یہ بتائیے کہ ایمان میں ان کے بڑھاوا کیسے ملے گا؟ بڑھاوا کیسے ملے گا؟ ایمان لا لیے، ایمان والے ہو گئے، بڑھاوا کیسے ملا؟ تو بڑھاوا کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی ایمان والے شخص کو دیکھ کر اس کے ایمان کی جولانیت، ایمان کا جوش بڑھتا چلا جائے، یہی ایمان کامل کی دلیل ہوا کرتی ہے، یہی ایمان کامل کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ایک درخت ہے، آپ نے درخت لگایا، درخت لگانے میں کیا کیا، اس درخت سے آپ کی خواہش یہ ہے کہ یہ درخت بڑھے گا تو مجھے پھل دے گا، میں اس سے فائدہ حاصل کروں گا۔ تو ایمان ایک درخت ہے، ایمان کیا ہے؟ ایک درخت ہے۔ تو اس درخت کو لگانے کے لیے جس طرح آپ نے اس درخت میں پانی ڈالا،
اس درخت کی سیوا کیا، اس درخت کو بڑھا کیا، تب تو وہ اس سے آپ پھل کی خواہش کر سکتے ہیں۔ آپ ایک بار درخت لگا دیں اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں تو نہ جانے وہ درخت سوکھ جائے گا، وہ درخت کیا ہو جائے گا؟ سوکھ جائے گا۔ تو اگر اس درخت کو بچانا ہے تو اس میں پانی بھی ڈالنا ہوگا، اس کی اور سیوا کرنی ہوگی۔ تو ویسے ہی ایمان ہے، یہ تو ایک ایمان ایک درخت کی مثال کی طرح ہے کہ اگر آپ اس میں عمل کے ذریعے سیوا نہیں کریں گے، عمل کے ذریعے تقویت نہیں پہنچائیں گے تو ایمان کامل آپ کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے صحابہ کرام بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، نبی سے محبت کیا کرتے تھے، تعظیم کیا کرتے تھے، نبی کے چہرے کو دکھا کرتے تھے، محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ سب ایمان کامل کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ تو ایمان کامل کی بنیاد یہی چیز ہوا کرتی ہے کہ اگر ایمان ہم تمام لوگوں کو ذہن و دماغ میں جو بات ڈال دیتی ہے تو ایمان کا اصل مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کبھی بھی خوف زدہ نہ ہو۔ آج ہمارے دور میں کیا ہے، ایک انسان جا رہا ہے لیکن وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ہمارے مومن دشمن یا مسلمان دشمن ہمیں مار نہ دے۔ یہ کہاں ایمان کی پہچان ہے؟ ارے ایمان کی تو پہچان یہ ہوا کرتی ہے الاسلام۔ اسلام کا معنی کیا ہوا کرتا ہے؟ اطاعت، فرما برداری، محفوظ، حفاظت۔ تو آپ مسلمان ہیں آپ، اور آپ مسلمان ہونے کا نظریہ یہ ہے کہ آپ دوسرے سے خوف کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ وہ آپ کو مار نہ دے، تو پھر مسلمان کہلانے کا حق کہاں ہے؟ مسلمان کہلانے کا تو حق اسی کو ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا چلا جائے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری کی حدیث فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، مسلمان وہ ہے جس سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسی بنیاد پر میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ آج جو ہمارے اس پر اسلام پر یہ سازشیں کی جا رہی ہے اور اسلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ مسلمان جو ہے وہ دہشت گرد ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو میں آپ ان لوگوں کو یہی درس دینا چاہتا ہوں کہ ارے ہمارا قرآن اور ہماری حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محفوظ رہے، یہ ہمارا قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی دہشت گرد ہے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، ہمارے اسلام سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، دہشت گرد کبھی اسلام میں نہیں ہو سکتا، اور اسلام دہشت گردی کا حکم دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی ایک آیت یا ایک حدیث ایسی بتا دو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کی مسجد میں جا کے بم پھوڑو، حکم دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ نبی تو یہ فرمائے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی رہنمائی کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حفاظت کرنا۔ ارے اسی بنیاد پر کوئی مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، ہاں جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا اسلام دہشت گردی کی نہیں بلکہ امن کا پیغام دیتا ہے، اتفاق کا پیغام دیتا ہے، اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام لوگ اسلام کے خاطر جیتے بھی ہیں اور اسلام کے خاطر مرتے بھی ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم تمام کے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اسلام جب امن کا تعلق دیتا ہے تو اتفاق و اتحاد رکھے، نبی سے محبت کرنے والے سے محبت کرے، نبی سے دشمنی کرنے والے سے دشمنی کرے۔ تو لہٰذا جو دہشت گرد ہے وہ تو کوئی مذہب نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں۔ مسلمان کا مذہب امن ہے، مسلمان کا مذہب اتحاد ہے، مسلمان کا مذہب ہمیشہ ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تلوار کسی کافروں پر بھی نہیں اٹھائی۔ آپ احادیث کریمہ دیکھ لو، تاریخ کی کتاب دیکھ لو کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی تلوار سے کسی کافر کو بھی قتل نہیں کیا۔ تو جس کا اسلام کا بانی، اسلام کی اصل، شریعت کی اصل ہمیں یہ تعلیم اپنے عمل سے دے رہا ہو کہ اسلام دیکھنا، ہمارے امتیوں دیکھنا کہ تمہارا جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کبھی کافروں پر بھی نہیں، کیونکہ وہ رحمت ہیں۔ تو ان کے امتیوں کو بھی تو رحمت ہونی چاہیے، اور دہشت گردی رحمت میں نہیں بلکہ زحمت میں آتی ہے۔ اسی لیے مسلمان کا یہ شعار ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں جو کمی اور زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اسلام میں کمی اور زیادتی کا مطلب یہی ہوا کرتا ہے کہ ایمان کامل، ایمان کامل میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، یہ نقص ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک چیز اس میں بتاتا چلوں کہ ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ آیا
کہ ایمان اور اسلام برابر ہیں یا جدا جدا ہیں؟ برابر ہیں یا جدا جدا ہیں؟ یعنی بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، بہت ساری اس میں بحثیں ہیں، لیکن آپ کو میں خلاصہ بتاتا چلوں کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ایمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے، ایمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی قول کیا ہے، لیکن میں حدیث پاک بتاتا چلوں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور فرمایا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اگر تم وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھو، یہ فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب وفد عبد القیس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تو ارشاد فرمایا وفد ابو القیس سے تعلق رکھتے ہوئے فرمایا اتدرون مل ایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل ایمان مل ایمان باللہ وحدہ، اتدرون مل ایمان، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ قالوا اللہ ورسولہ عالم، اللہ ورسولہ عالم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نہ محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبد ابو القیس سے کیا تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ وحدہ پر، اللہ وحدہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ تو وفد ابو القیس نے کہا، عبد القیس نے کہا یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم کیا ہے اللہ کو ایک مانو، اللہ کو کیا مانو؟ ایک مانو، یعنی یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور کیا ہے اپنی بکریوں میں سے کیا ہے خمس ادا کرو، خمس ادا کرو یعنی زکوٰۃ دو۔ تو مطلب ان دونوں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان بھی وہی ہے اور اسلام بھی وہی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام الگ الگ ہے تو صرف لفظی معنی کے اعتبار سے الگ ہے، لیکن دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، سورہ احزاب آیت نمبر 35، کیا ارشاد فرمایا؟ بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظی اعتبار سے کیا ہے دونوں الگ الگ ہیں، لیکن جب معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں کا مطلب اور معنی ایک ہے، کیونکہ اللہ اور جگہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو ایمان اور اسلام کیا ہے؟ بالکل ایک ہی ہے، اس میں کوئی جدا گانا نہیں ہے، اور مومن اور مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے اور ان کے احکام کی فرما برداری کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مانے اور تمام صحابہ کو جس کا جو مرتبہ ہے اس اعتبار سے مانے، اولیاء کرام کی عزت تہانت، یہ تمام چیزیں کیا ہے اسلام میں داخل ہوا کرتی ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم تمام لوگوں کو یہ درس دیتے ہیں کہ ہم تمام لوگ ایمان، اس میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں نے آپ کو شارٹ کر کے ایمان کی اصل بنیاد بیان کر دی کہ ایمان کی اصل کیا ہے۔ اسی لیے آپ تمام لوگوں کو یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ ایمان کامل اور نفس ایمان میں جو فرق ہوا کرتا ہے تو وہ فرق صرف اور صرف اس لیے ہوا کرتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے نظریات میں داخل ہو جائیں اور ہم تمام کو ایمان پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ہمیشہ ہمیشہ مسلمان اور مومن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔